मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बुज़ुर्ग और उत्तम नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें कि हम यरूशलेम के पुराने 12 दरवाज़ों के मुतालिक जान रहे हैं और उनको नए यरूशलेम के 12 दरवाज़ों के साथ लिंक करते हुए हम मसीहा के आमद आने के मुतालिक और बहुत सी नई आने वाली बातों के मुतालिक सीख रहे हैं। सो आज हम लोग तीसरे फाटक के मुतालिक सीखने को हैं, तीसरे दरवाज़ा के मुतालिक सीखने को हैं, जिसका नाम है पुराना फाटक। नहमिया की किताब अगर आप मेरे साथ खोलें, उसका तीसरा बाब, उसकी 16 आयत और उसकी 12वीं आयत में भी इसका ज़िक्र मिल जाता है। इसके अलावा इसकी 39th वर्स में भी हमें इसका ज़िक्र मिल जाता है। सो यहाँ कुछ यूँ लिखा गया है, कुछ यूँ तहरीर किया गया है अज़ीज़ो। ये मैं नहमिया 3 बाब उसकी 6 आयत पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, और पुराने फाटक की यहूदियान बिन फसाक और मसल्याम बिन बौसादिया ने मुरम्मत की। उन्होंने इसकी कुड़ियाँ रखीं और इसके कवाड़े और चिटकनियाँ और अरबंगे लगाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत नाजिल हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अज़ीज़ों, आप सब जानते हैं कि मैंने आपके साथ जो है पहले 2 फाटकों के मुतालिक डिस्कस किया था, बताया था। और वो पहले 2 फाटक थे। पहला फाटक जो कि है भेड़ फाटक, जिसमें कि हम मसीहा की पहचान करते, उसकी पहचान को जानते हुए हम मसीहत में आगे बढ़ते और रूहानी फ़ज़ल पाकर हम बपतिस्मा लेते। और जब खुदावंद की करम की निगाह हम पर होती, पाक रूह की वसासत हमें मिल जाती, तो फिर हम अपनी खिदमत की ज़िम्मेदारी को पहचानते। और वो खिदमत की ज़िम्मेदारी कुछ भी हो सकती है जो खुदा हमें देना चाहता है या खुदा ने हमें बख्शी है, और उसकी पहचान करते हुए मेरे अज़ीज़ों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़कर जो है हम लोग अपनी खिदमत को पहचानते और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। अब मेरे अज़ीज़ों, मैंने आपको बताया था कि सब लोग जो हैं वो मछलियाँ पकड़ने का काम नहीं कर पाते, क्योंकि दुनियावी फ़िक्रें, टेंशनें, परेशानियाँ, उलझनें जो हैं उनको वापस अपनी तरफ खींच लेती और वो खुदावंद की राह से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आज हम तीसरे फाटक के मुतालिक सीखने को हैं, जो कि है पुराना फाटक। और अगर हम इसके इंग्लिश में नाम देखें तो इंग्लिश में से द जशनिया गेट कहा जाता है या फिर द यसानिया गेट कहा जाता है। और इसके अलावा इसकी जो वजह तस्मिया है या ये क्यों बनाया गया, तो मेरे अज़ीज़ों माहिरीन दान का ये कहना है और अक्ल और खिर्द रखने वाले लोगों का ये कहना है कि ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये मलके सदक के लिए तामीर किया गया था। मलके सदक आप सब जानते हैं कौन है। वो अल मसीह की ज़ात है जो हमें पैदाइश में और बाद में अब्रानियों के ख़त में जो है बहुत वाज़ह तौर पर नज़र आती है। और ऐसा होता है कि उलमा का कहना है कि इसकी वजह तस्मिया या फिर इसको बनाने की जो वजह है वो ये है कि अल मसीह सुलह का शहज़ादा है और वो ये चाहता है, उसकी बादशाहत जो है वो हमेशा तक रहती है। और वो ये चाहता है कि उसके ताईं जो काम करने वाले लोग हैं, यानी उसके जो फर्माबरदार लोग हैं, वो आपस में लड़ें झगड़े ना या किसी चीज़ की एवज़ जो है वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ, बल्कि मसीहा को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें, जो कि तमाम हिकमत, शोहरत, दौलत और तमाम बुजुर्गी के लायक है। सो आए हम लोग इसके मुतालिक आगे बढ़कर और सीखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस एक ही गेट के मुतालिक जो है या इस एक ही गेट के लिए जो है वो 3 जगह पर जो है वो 3 अलग अलग नामों से जो है इस गेट का जो नाम है वो मरकूम किया गया है। अगर आप ज़िक्रिया उसका 14 बाब उसकी 10वीं आयत में देखें तो इस पुराने फाटक को ही पहला फाटक कहा गया है। अगर आप लोग ज़िक्रिया उसका 14 बाब उसकी 10वीं आयत या फिर नहमिया उसका 3-6 या फिर उससे आगे 12वीं और 39वीं आयत पढ़ेंगे तो मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर इस पहले फाटक को ही कोने का फाटक कहा गया है। इससे आगे बढ़ें थोड़ा सा तो दूसरा सलातीन उसके 22 बाब उसकी 14वीं आयत में जो है इसे ही तालीमी फाटक कहा गया है। सो पहला फाटक मेरे अज़ीज़ों, इसमें दानियल ने जो रोया देखी, वो रोया के मुतालिक आपको बताना चाहती हूँ। तो वो रोया कुछ यूँ थी। वो कहता है कि उसने एक आदम ज़ात को जो कदीमुल अयाम से है और जो बहुत पुराना है, उसको जो है सफ़ेद बादल पर बैठे हुए देखा और उसके बाल इस तरह के, उसका एक पूरा जो है ना एक स्केच उसने अपनी तरफ से ड्रॉ करके हमें बताया है कि उसने रोया में किसको देखा। और वो और कोई नहीं बल्कि मसीहा की ज़ात थी जिसको उसने देखा था, जिसके मुतालिक बाद में हमें हमें फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत बताती है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर ज़ुबान उसका इकरार करेगी। और आसमानियों का हो, खाज़मीनियों का हो, हर घुटना उसके सामने झुकेगा और हर ज़ुबान जो है उसका इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। मेरे अज़ीज़ों,
جب یہ اس ذرا بات کو یا اس مکاشفہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ جو پہلا پھاٹک ہے، یعنی یہ پہلے پھاٹک کا جو نام ہے، پرانے پھاٹک کا جو نام ہے پہلا پھاٹک میرے عزیزو، اس کے متعلق آپ کو نام کے متعلق آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تو یہ کچھ یوں ہے کہ مسیحا جو ہے وہ پہلے سے ہے، مسیحا قدیم ہے۔ پہلا پھاٹک جو ہے جس میں کہ مسیحا کی الوہیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سو وہ یوں ہے کہ یہ پہلے سے ہے، ازل سے ہے، تب سے ہے جب اس زمین پر، شاید روئے زمین پر نہ روشنی تھی، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز اپنا وجود نہیں رکھتی تھی۔ المسیح تب سے ہے، قدیم الایام سے ہے۔ آپ یوں نہیں کر سکتے۔ یہ بیسیکلی یہ گیٹ جو ہے وہ ان خدمت گزار بہن بھائیوں کے متعلق ہم لوگوں کو آگاہی دیتا ہے جو مسیحا کو قبول کر مسیحا میں انٹر تو ہو گئے، بپتسمہ بھی لے لیا، خدمت کو پہچان بھی لیا، پتہ چل گیا کہ مچھلیاں پکڑنے کا کام ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ مچھلیاں تو پکڑ رہے ہیں اور ان مچھلیوں کو جو ہے وہ خداوند کے حضور میں تو لا ہی رہے ہیں، لیکن وہ خداوند کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں اور خود کی پائرورٹی چاہ رہے ہیں۔ یہ پہلے گیٹ کا جو لفظ ہے وہ آپ کو کچھ یوں بیان کر رہا ہے یا یوں بتا رہا ہے، یہ پرانا پھاٹک جو ہے یہ کونے بالکل جو ہے نا کونے پر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یروشلم کا جو وہ ہے، جو ہم لوگوں کو اس کا جو ایک سکیچ ملتا ہے یا نظر آتا ہے وہ اسکیئر شیپ میں ہے، ایک مربع شکل میں ہے، اور وہ مربع شکل میں 3 دروازے دائیں، 3 دروازے بائیں، 3 دروازے اوپر، 3 دروازے نیچے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 3 4 بار 12 کے متعلق جو ہے یہ 12 دروازے بن جاتے ہیں۔ اور ان 12 دروازوں میں سے جو ہے پہلے 2 دروازوں کے متعلق ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ جو تیسرا دروازہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کونے میں ہے، اس لیے اسے کونے کا پھاٹک بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اسے تعلیمی پھاٹک بھی کہا گیا ہے۔ سو اب یہ جو پھاٹک ہے، پہلا پھاٹک جس کے متعلق میں آپ سب کو بتا رہی ہوں میرے عزیزو، اب ایسا ہے میرے عزیزو کہ المسیح جو ہے وہ پہلے سے ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ لوگ آپ کی وجہ سے، آپ کے دعا کرنے کی وجہ سے شفا پا رہے ہیں، اس میں آپ کی کوئی برکت، کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ خداوند کی ہے۔ لوگ اگر آپ کے وسیلہ سے مسیحا کو قبول کر رہے ہیں، مسیحا کے پاس آ رہے ہیں، تو کوشش کیجئے اس کی پائرورٹی کو وہیں رکھیے جہاں اس نے آپ کو یہ چھوٹی سی ذمہ داری پر فائز کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مسیحا نے جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، جو سپردگی آپ کے حوالے کی ہے، وہ آپ سے واپس لے لے، کیونکہ وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر خدا ہے، وہ سب کچھ دے بھی سکتا ہے تو سب کچھ لے بھی سکتا ہے۔ بہت سے ایسے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہی میرے عزیزو، لیکن بہت سے ایسے خادم اور خادمین ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر خداوند نے ان کو یہ برکت دے دی ہے تو پھر وہ خداوند کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود کی پائرورٹی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گریس ہو، ان کی پائرورٹی ہو، لوگ ان کو جانیں، ان کی مشہوری ہو، ان کی کمرشلائزیشن ہو، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ ایسا ہے یا یہ ایسے خدمت کرتا ہے یا پھر یہ ایسے چلتا ہے۔ سو خدا اس پارٹی کے متعلق ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شروع سے، پہلے پھاٹک سے، دروازہ 1 سے جہاں سے تم انٹر ہوئے ہو، وہاں سے لے کر یہاں تک، یہ نہ سمجھو کہ تم اگر خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے ہو، خداوند نے تمہیں بہت ساری برکات دے دی ہیں تو شاید یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب تمہاری ہیں۔ نو، خدا ازل سے ہے، وہ گیٹ 1 سے پہلے بھی تمہارے ساتھ تھا، اور گیٹ اینڈ والے گیٹ تک اس نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، آگے بھی ہمیشہ کی زندگی میں بھی اس نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، اور وہ تمہارے باپ دادا باو اجداد کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا۔ سو ایسا خدا جو ازل سے ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جس نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے آپ اس کے ساتھ بے وفائی کریں۔ وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم اگلے پھاٹک کا جو نام ہے جو کہ ہے کونے کا پھاٹک، اس کے متعلق سیکھیں میرے عزیزو، تو اس کے متعلق بھی ہمیں ذکریہ کی کتاب اس کے 14ویں باب اس کی 10ویں آیت، نہمیہ 3 باب اس کی 6 آیت، 12ویں آیت اور 39ویں آیت میں زیادہ تر ہمیں اس کے متعلق ملتا ہے۔ یہاں پر میرے عزیزو اگر آپ ذکریہ کے نام پر میرے عزیزو غور کریں تو ذکریہ کا جو مطلب ہے وہ ہے یہوہ یاد رکھتا ہے۔ یہ ایک نبی تھا اور برکیہ اس کے باپ کا نام تھا۔ اگر ہم برکیہ کے نام پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے یہوہ برکت بھیجتا ہے۔
اب برکیہ جو ہے وہ عدو کا بیٹا تھا، اور عدو یعنی کہ ذکریہ کا جو ہے وہ دادا تھا، اور اگر ہم اس کے نام پر غور کریں تو اس کا جو نام کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے اپنے مقرر وقت پر برکت کو بھیجتا ہے۔ سو اگر ہم ان تینوں ناموں کو جوڑ لیں نا تو ان کا جو ایک پیٹرن بن جاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہوہ یاد رکھتا ہے اور اپنے وقت پر برکت بھیجتا ہے۔ اگر آپ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ آپ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس بات کو بھی لازمی اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ کی سرفرازی کا بھی ایک وقت ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہیں وہ شارٹ کٹس لے کر خدا کو ڈبل کراس کریں، جو کہ بعد میں آپ کے لیے مصیبت یا پھر پریشانی کا سبب بن جائے۔ سو یہ اس کونے کے جو پھاٹک کا نام یعنی کہ پرانے پھاٹک کا نام جو کونے کے پھاٹک کے طور پر مشابہ کیا گیا ہے میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھے کہ اگر خدا نے آپ کو سرفراز کرنا ہے تو اس کا ایک مقرر وقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنی پرائیورٹی کریں، بلکہ خداوند کو پہلا درجہ دیجئے تاکہ پھر خداوند آپ کو عزت دے، کیونکہ جب آپ اس کے نام کو عزت دیتے ہیں تو یقین کیجئے خداوند جو کہ سرفرازیوں اور کامیابیوں پر قادر خدا ہے وہ آپ کو ہر چیز میں سرفرازی دیتا ہے۔ یہ جو سانسیں، یہ جو دنیاوی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، یہ سب اسی کی دین ہے، اسی نے ہمیں دی ہیں، وہ چاہے تو انہیں لے بھی سکتا ہے میرے عزیزو۔ یہ جو برکت، یہ شفا جو اس نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے اپنے نام کے وسیلہ سے، وہ چاہے تو اسے ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے، ایز اے خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ میں یہ میسیج جو ہے بیسیکلی ان نوجوانوں کے متعلق ہے جو سٹارٹنگ میں خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر چل کر جو ہے اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ بھی اتنا ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے الجھایا ہوا ہے اور خداوند کے ساتھ بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور یا پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ میں جو ہے وہ خداوند کی بھی پرائیورٹی کرتے ہیں لیکن اس قدر نہیں کرتے، لیکن اپنے دنیاوی کاموں کو یا پھر دوسری چیزوں کو جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو فرسٹ پرائیورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو چیزیں انہوں نے خداوند کے حضور سے مانگی تھی وہ ان کو مل گئی ہیں، یا پھر ان کی زندگی کا مقصد جہاں تک شاید وہ سوچتے ہیں وہاں تک پورا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، لیکن میرے عزیزو اس بات کو بھولیے نا، اس بات سے پیچھا مت چھڑوائیے کہ جس پتھر کو جو ہے وہ معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا جو پتھر ہے نا وہی بنیادی پتھر ہے، اور وہ پتھر جو ہے وہ کونے کے سرے کا جو پتھر ہے، یہ جو کونے کا پھاٹک ہے میرے عزیزو، وہ المسیح ہے جو صلح کا شہزادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سے دور رہے۔ کائنڈلی اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم اس کونے کے سرے کے پتھر کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ دنیاوی اہمیت کے چکر میں اس کو پیٹھ پیچھے پھینک رہے ہوں جس نے آپ کو یہ ساری برکات دی ہیں یا بخشی ہیں۔ کوشش کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ میرے لیے یہ ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کلام میری زندگی کے لیے خدا چاہ رہا ہو کہ میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ آیا میں کس طرح سے چل رہی ہوں۔ تیسرا اور آخری پھاٹک کا نام میرے عزیزو جو کہ ہے تعلیمی پھاٹک۔ بعض علماء کے خیال کے مطابق خلدیہ نبیہ جو کہ توشہ خانہ کے دروگا سلوم بن تقویٰ بن خرسس کی بیوی تھی، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے میرے عزیزو، یہ تقریباً دوسرا سلاطین اس کا 22واں باب ہے، اس کی 14ویں آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ یروشلم میں جو ہے نا ایک مشنا نامی ایک محلہ تھا، وہاں پر ایک درس گاہ تھی، وہاں پر اسٹوڈنٹس کو یہ بات سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، ان کو اس چیز کی درس و تدریس کے متعلق سکھایا کرتے تھے۔ اور اس میں جو ہے وہ عبرانی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو عبرانی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے ادا، جس کے مطلب ہے دہرائی کرنا، ہدایت کرنا، بار بار پڑھنا، بار بار سیکھنا۔ میرے عزیزو اگر آپ خداوند کو جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں، اگر آپ خداوند کے متعلق آگاہی رکھتے ہیں تو میرے عزیزو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو خود سیکھیں، خود پڑھیں، خود اس پر عمل کریں، دین کسی اور کو بتائیں، کیونکہ جب تک آپ خود نہیں سمجھتے، خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تب تک کسی کو بھی سمجھانا، کسی کو بھی گائیڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ تب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جب آپ خود ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کسی دوسرے کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔
آپ نے مسیحا کو جان لیا، پہچان لیا، پہچاننے کے بعد آپ نے بپتسمہ لے لیا اس کی بھیڑ بن کر، فرسٹ گیٹ کو جو ہے آپ کراس کر کے سیکنڈ گیٹ میں انٹر ہو گئے۔ مسیحا نے جو ہے آپ کو بتایا کہ میرے بیٹی یا میرے بیٹے تیرے لیے جو ہے تیری ذمہ داری ہے وہ یہ خدمت ہے۔ آپ اس خدمت کو بھی جان گئے، پہچان گئے۔ مسیحا نے آپ کو کہا کہ اب خدمت تیرے سپرد کر دی گئی ہے، اب تیرا کام ہے کہ تو نے عقل سے بھی چلنا ہے اور روح سے بھی۔ اب ہم عقل اور روح کو لے کر چلتے ہوئے جو ہے وہ مسیحا کو فرسٹ پائیورٹی دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں اپنے گھر عبادت کے لیے بلاتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے، مناجات کے لیے کہتا ہے، تو ہمیں ان سے یہ کہنا چاہیے یا ہمیں ان کے لیے یوں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند آپ کو برکت دے، یہ سب خداوند ہی کا فضل ہے، ہمارا کچھ کمال نہیں ہے بلکہ یہ سب خداوند ہی کا فضل ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی میں نے میرے عزیزوں دیکھے ہیں جو اپنی جو ہے وہ پائیورٹی چاہتے ہیں، خود کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ خداوند کے نام کے خاطر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ آگے پروموٹ کیے جائیں، جو کہ خداوند کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو تعلیمی پھاٹک ہے، دا ٹیچنگ گیٹ کے بارے میں میں آخری گیٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے عزیزوں، یہ گیٹ بیسیکلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں جو ہم دوسروں کو سکھا رہے ہیں، ایک روحانی زندگی رکھتے ہوئے، ایک مسیحی زندگی رکھتے ہوئے اگر ہم دوسرے کو کوئی بات بتا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ پہلے اس چیز پر خود عمل پیرا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں پر آپ چل رہے ہیں۔ یہودی لوگ جو ہیں جب اپنے بچوں کو اس مشنا نامی جو درس و تدریس کا ایک مدرسہ تھا وہاں بھیجا کرتے تھے، وہاں پر یہ عورت جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ ایک نبیہ ہے، خلدہ اس کا نام ہے، اور یہ خرسس کی بیوی ہے میرے عزیزو۔ اس کے متعلق جو ذکر ہے وہ آپ کو دوسرا سلاطین اس کے 22 باب اس کی 14ویں آیت میں ملے گا۔ یہاں پر جو ہے شاگرد یہودی بچوں کو جو ہے شاگردیت کے طور پر جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا، اور ایسا تیار کیا جاتا تھا کہ پہلے جو ہے ان کو بتایا جاتا تھا، ان کے ہردے میں اس بات کو اتارا جاتا تھا کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ جب ان کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی تھی تو پھر پریکٹیکلی جو ہے وہ لوگ اس چیز کو اپنی زندگی میں لیتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی، جھوٹ بولنا غلط بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، خدا کے نظر میں برا ہے۔ وہ بچے جو ہے اس چیز کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرتے تھے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، ہم نے اس جھوٹ کو جو ہے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ چلیں جی، جھوٹ جو ہے وہ زندگی سے نکلنا شروع ہو گیا، ہم سچائی کی راہ پر چلنا شروع ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بچے اس جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سچائی کی راہ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تب وہ مثال راہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو گائیڈ کر سکیں کیونکہ وہ خود عمل پیرا ہیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے آج آپ کی اور میری ذات کے ساتھ کہ ہم ان تمام کلام کی باتوں کو جو ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، ہم اس پر خود عمل پیرا ہوں، ہم جانیں کہ خداوند ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم وہی آگے بتائیں، نہ کہ خود سے کوئی بات آگے بتائیں، اس کو فرسٹ پائیورٹی دیں کیونکہ وہ قدیم الایام ہے اور تمام یروشلم کا مالک وہی ہے۔ اگر آپ اس کی دی ہوئی خدمت کو ٹھیک طریقے سے انجام دے رہے ہیں تو یقین کیجئے آپ ان تمام پھاٹکوں میں سے بہت بہتر طور پر گزر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں تو میرے عزیزو پھر آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے چلیں، پھر ہی خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔